बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत पे और सूरह मरियम के अंदर वो आयात जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को बयान कर रही हैं, उन पे सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आज हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करना है। सूरह मरियम के अंदर उनका जो ज़िक्र आया है उस पे मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरत मरियम की आयत नंबर 56 और 57, इन दो आयतों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है और कुरान मजीद में एक और मकाम है सूरतुल अंबिया में, वहाँ पर भी हज़रत इदरीस का ज़िक्र हुआ, यानी आपका नाम आया है और आपकी सिफ़त को कुरान मजीद ने वहाँ पर बयान किया है। और फिर इसके बाद जो आयत नंबर 58 है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो गुज़श्ता तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हो गया, उनके बारे में फिर आखिर में खुलासतन एक आयत कि जिसमें इनकी खूबियों को और इनकी सिफ़ात को एक दफ़ा फिर बयान कर दिया गया और ये बताया गया कि अल्लाह ने इन पर इनाम किया है। हज़रत इदरीस का ज़िक्र इस तरह होता है कि वज़कुर फ़िल किताब इदरीस, के ज़िक्र कर किताब में इदरीस का। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, के बेशक वो सिद्दीक़ नबी था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से भी यही फरमाया कि सादिक़ल वाद, वादे को पूरा करने वाले। और यहाँ पर हज़रत इदरीस के लिए भी सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो गोया कि हमें ये बात समझ आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों पैगम्बरों का ज़िक्र इकट्ठे क्यों किया है। वो ज़िक्र इसलिए इकट्ठे किया कि चूँकि इनकी सिफ़ात मिलती जुलती हैं। इसी तरह सूरतुल अंबिया में भी फरमाया कि व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लु मिनस साबिरीन, इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल, फरमाया कि ये सब साबिरीन में से हैं, सब्र करने वालों में से हैं। तो यहाँ पर हज़रत इस्माईल का, हज़रत इदरीस का, ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र होता है और सब्र की बात की जाती है। और यहाँ सूरत मरियम में हज़रत इस्माईल का ज़िक्र हुआ सादिक़ल वाद और हज़रत इदरीस का ज़िक्र हुआ सिद्दीक़। और फिर इसके बाद फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उसको यानी इदरीस को बुलंद रुतबा तक पहुँचाया, यानी बड़ा मकाम और मर्तबा हमने इदरीस को अता किया। नाज़रीन किराम, हज़रत इदरीस का ज़िक्र हमें कुरान मजीद में तफसील के साथ नहीं मिलता और ना अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका ज़िक्र हमें मिलता है। हज़रत इदरीस के हवाले से बहुत सी रिवायात, जो इसराइली रिवायात हैं, वो बड़ी बयान की जाती हैं, लेकिन उनमें भी तज़ादात हैं। यानी उन रिवायात को अगर देखा जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हमें नज़र आता है। मुफस्सिरीन किराम ने वहीं से ही इसराइली रिवायात से और ऐसी रिवायात के जो मौजू मन घड़त हैं उनको अपनी तफासिर में नक़ल किया है और बयान किया है। लेकिन ये आप पर, मुझ पर और जो इल्म के तालिब हैं उन पर ये फिर इसका इन्हिसार है कि वो तहकीक और जुस्तजू के साथ जो बात सच और हक़ है उसको कबूल कर लें और जो हक़ और सच नहीं उसको छोड़ दें। अब सिर्फ़ ये दो आयात हैं कि जहाँ हज़रत इदरीस का ज़िक्र होता है और ये जो आपके मर्तबे और मकाम को बुलंद करने का ज़िक्र हुआ। बाद लोगों को इससे ये गलत फ़हमी हुई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, कि जैसे हमें रिवायात में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है। तो ये भी ख़याल हमारे यहाँ बयान किया जाता है और इसको भी बड़े मुफस्सिरीन इकराम ने बयान किया है। अब ये जो आखिरी आयत है, इसमें अल्लाह पाक ये फरमाता है कि उलाइकल लज़ीना
अनअम अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने पैगम्बरों में से अपना फ़ज़ल फ़रमाया, यानी इन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और आदम की औलाद में से हज़रत नूह हैं और हज़रत इदरीस, यानी हम हज़रत आदम से इनको शुमार करते हैं। अब इसके बाद फरमाया मिम्मन हमलना मा नूह, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था। अब नूह के साथ जो लोग सवार हुए थे, हज़रत इब्राहीम उन्हीं की ज़ुर्रियत से, यानी साम बिन नूह की औलाद में से हज़रत इब्राहीम है। और इसके बाद फरमाया वो मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, इब्राहीम की ज़ुर्रियत से, इब्राहीम की ज़ुर्रियत से हज़रत इस्माईल हैं, हज़रत इसहाक़ हैं, हज़रत याकूब हैं, हज़रत यूसुफ़ हैं। और फिर इसके बाद फरमाया व इसराइल, यानी इसराइल से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यानी हज़रत मूसा हैं, हज़रत हारून हैं, हज़रत ज़करिया हैं, याहया हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इसराइल की ये ज़ुर्रियत से हो जाते हैं। अब इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि वो मिम्मन हदैना वज्तबैना, फरमाया कि और इन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी और इनको हमने चुन लिया। अल्लाह ने इन्हीं लोगों को इन पर इनाम किया, ये इनाम याफ्ता लोग थे, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल याफ्ता थे। और फिर अल्लाह पाक ही फरमाता है कि सिर्फ़ ये नहीं बल्कि इनकी ज़ुर्रियत को भी हमने आला मकाम और मर्तबा यानी नबूवत और रिसालत का मकाम और दर्जा अता किया और हिदायत भी दी और हमने इनको चुना। इसके बाद फरमाया इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, कि जब इनको खुदाए रहमान की आयतें सुनाई जाती थीं तो वो क्या करते थे, खर्रू सुज्जतम व बुकिया, तो सजदा करते हुए और रोते हुए ये गिर पड़ते थे। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये इनकी ज़ुर्रियत थी। और आज भी अगर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह का नेक बंदा बने और अल्लाह का पसंदीदा और महबूब बंदा बने, तो फिर उसको चाहिए कि अपने अल्लाह के इन नेक बंदों की सिफ़ात को पैदा करे, इनकी इताअत और इत्तिबा करे। यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा और सुन्नत क्या है कि जब भी इनके सामने रहमान की आयात की तिलावत की गई, जब इनके सामने रहमान की आयात को पढ़ा गया तो ये रोते हुए अल्लाह की बारगाह में गिर गए। अब ये जो आखिरी आयत है, ये दर हकीकत आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे सूरत मरियम का आगाज़ होता है, आगाज़ से लेकर आयत नंबर 57 तक, यानी पहली आयत से लेकर 57 तक, यानी कुल 57 ये आयात बनती हैं। इनमें जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हुआ, अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में ख़ुलासे में एक एसेंस में अल्लाह ने इसको बयान कर दिया कि ये जो मेरी पैदा करदा जमात है, मबूस करदा जमात है, भेजी हुई जमात है, ये मेरी जमात, ये गिरोह, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, ये रसूल, इनकी सिफ़ात और इनकी खूबियाँ क्या हैं कि जिसकी वजह से मैंने इनको ये कमाल और ये मर्तबा इनको अता किया। हमारे साहब बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुफ्तगू के दरमियान मुख्तसर इस चीज़ का जिक्र किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक राय मिलती है कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे ज़िंदा उठा लिया था। इसी तरीके से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में तो इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो रिवायत मिलती है, इस तरह की बात मिलती है, कहाँ से आई है और आपका नुक्ता नज़र इस पर क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हमने बयान किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी रिवायात बयान की जाती हैं, यानी आप यूँ कह लीजिए कि ये उन चंद पैगम्बरों में से यानी हैं कि जिनकी तारीख़ और जिनकी हालात ज़िंदगी और जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। यानी ख़ास तौर पर कुरान मजीद ने इस बारे में खामोशी इख्तियार की, चूँकि कुरान मजीद रुश्द व हिदायत की किताब है, इंसान की रहनुमाई की किताब है इंसान के लिए, तो लिहाजा कुरान मजीद तो वैसे भी इन जुज़ियात में नहीं जाता। लेकिन बहुत से पैगम्बर ऐसे हैं कि जिनके हालात और वाक़यात को कुरान मजीद ने बयान किया है, लेकिन इनका बहुत ही मुख्तसर हमें ज़िक्र मिलता है। लेकिन फिर जब लोगों ने तौरात की तरफ, इंजील की तरफ या दीगर कुतुब की तरफ तवज्जो की है, रुजू किया है, या इसराइली रवायात की तरफ तवज्जो की है, तो हमारे ख़ास तौर पर जो मुफस्सिरीन हैं माजी के, हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, मसलन आप तफसीर बेज़ावी को उठा कर देख लें, यहाँ तक इमाम राज़ी को देख लें, और इसके अलावा दीगर तफासिरें अल्लामा कुर्तबी को आप देख लें, जी। और इब्न कसीर को आप देख लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन रवायात को बयान किया है। तो मेरा ख़्याल है कि उनके बयान करने का भी मकसद यही होता है कि भाई लोग
ایک پس منظر کو دیکھ لیں، پڑھ لیں اور پھر اس پر تحقیق کریں، اس پر سوچیں اور سمجھیں کہ آیا کہ کیا بات قابل قبول ہے۔ جو تفاسیر میں آ گیا وہ ضروری نہیں کہ سارا کا سارا کوئی ہمارے لیے حجت ہو یا وہ کوئی ہمارے لیے مقدس ہو، وہ ہم پر اس کا انحصار ہے کہ ہم پڑھیں، تحقیق کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے صاحب، ہم اسرائیلی روایات پہ بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت کم لٹریچر ہمیں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ملتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیلی روایات کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو کیا اسرائیلی روایات کو ایک ہی ٹائم پیریڈ میں کوٹ کیا جانا شروع کیا گیا تھا، یا شروع سے لے کے اب تک لوگ اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا روایت کرتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ٹائم پیریڈ تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، تو ابھی بھی کوئی مفسرین ایسے ہیں جو ان کو کوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ مختلف ادوار میں یہ چلتی ہیں، ٹھیک، اور خاص طور پر جیسے جو لوگ مسلمان ہوئے، جو تورات اور انجیل کے یا گزشتہ مذاہب کے جو ماہر تھے یا علماء تھے، انہوں نے ان چیزوں کو پھر جب بیان کیا تو ہمارے ہاں یہ رائج ہوئی، یعنی لوگوں نے ان کو سنا، ان کو بیان کیا، ان کو آگے نقل کیا، اور پھر مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ان کو بند کیا، جگہ دی۔ ٹھیک، تو یہ یعنی جب دیگر مذاہب کے لوگ جب آتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ اپنا گزشتہ علم لے کر آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والا ہو اس کے لیے بھی حجت ہو اور جو سننے والا ہو اس کے لیے بھی حجت ہو، لیکن ایک بطور علم کے، ایک نالج کے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں پہلی کتابوں میں اس طرح یہ غیر معتبر باتیں جو ہیں، گھڑی ہوئی باتیں، موضوع باتیں، یہ پہلے ہی بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب، حضرت ادریس علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں، وہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس وقت، اس کے اندر جو شراب ہے اس کو بطور نذرانہ یا بطور ہدیتاً پیش کیا جاتا تھا۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ پھر میرے ذہن میں مختلف چیزیں پیدا ہوئیں، تو سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو شراب ہے وہ اللہ رب العزت نے روز اول سے ہی اس کو حرام قرار دیا ہے، یا مختلف شریعتوں کے اندر آ کے اس میں رد و بدل ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے، جو حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو بیان کیا گیا نا، وہ حرام پہلے سے ہی حرام تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے خنزیر کی ہم بات کرتے ہیں، سور کی، تو وہ پہلے دن سے ہی وہ حرام ہے۔ جیسے شراب ہے یا جوا ہے یا یہ جو معاملات ہیں، یہ پہلے سے ہی اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جو تحریف کی گئی اور تبدیلی ہوئی، اس کی بنیاد پر امتوں میں خرابیاں اور انحرافات جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جس بنیاد پر وہ پھر اس کو لے کر چلے۔ کئی اللہ کے حلال شدہ جو اشیاء ہیں ان کو حرام کر لیا گیا، کوئی حرام ہیں تو ان کے لیے کوئی راستہ اور تعویلات نکال لی گئی، تو یہ امتوں میں یہ معاملہ خرابی کا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے جب ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء نے شادیاں کی، نکاح کیے، اور پھر اولاد کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ آج کی اگر ہم بات کریں مولانا صاحب، تو آج کا نوجوان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے ترقی کرنی ہے، اگر اس نے اپنا نام پیدا کرنا ہے، اگر اس نے دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو اس کو خاندانی جو نظام ہے اس سے کٹ کے رہنا پڑے گا۔ اگر شادی ہو جائے گی تو پھر بہت زیادہ مصروفیات ہو جائیں گی، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہو جائیں گی جو آپ کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہے اور اس وجہ سے وہ نکاح سے، شادی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے گا، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ بطور نظریہ اس کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، یعنی یہ جو ایک خرابی جنم لیتی ہے کہ بھئی یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ ہماری بربادی کا دنیاوی لحاظ سے ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو نظریہ، یہ جو سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح۔ باقی انحصار ہوتا ہے انسان کے ذاتی حالات پر اور معاملات پر، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اسلامی تاریخ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سے بزرگ ائمہ فقہا میں سے، صوفیاء میں سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی۔ اگر شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے شادی نہیں کی، وہ اسی طرح ہی انہوں نے تجرد کی زندگی جس کو کہتے ہیں انہوں نے وہ گزاری ہے، تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن بطور نظریہ کے ایک چیز کو اختیار کر لینا
کہ یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ ہاں ویسے ہم جنسی طور پر آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہوتے ہیں ہم وہ قائم کریں اور اپنی اس خواہش کو پورا کر لیا کریں، تو لہٰذا ہمیں شادی کر کے اپنے اوپر خام خواہ کی ذمہ یہ جو داری نظریہ ہے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک دوسری چیز بھی تو ہمیں نظر آتی ہے نا کہ اگر ہم بطور نظریہ اس کو نہ لیں تو آج کے دور میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ پنپتی نظر آ رہی ہے کہ وہ نوجوان جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ان کی ایج جو ہے نا وہ اب زیادہ ہو رہی ہے، جو ہمارے ہاں ایک شادی کا ایک خاص طور پہ ایج بیان کی جاتی ہے، تو ان کو دیکھ کے پھر جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہن میں بھی ایک نظریہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ اس کو جیسے بھی کہیں کہ یہ ایک نظریہ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، تو نظریہ تو بنتا جا رہا ہے، تو آنے والے اور سالوں میں یہ نظریہ پختہ ہو جائے گا تو پھر کس طرف ہمارا فیملی سسٹم جائے گا؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مرحلہ گزرتا ہے معاشرے پر، ہر معاشرے پہ گزرتا ہے، ہر معاشرے پر گزرتا ہے۔ ہم اگر آج نہیں سنبھل پائیں گے تو یہ ہوگا کہ 50 سال اور صدی کے تجربے کے بعد پھر ہم اسی بات کی طرف آئیں گے جو ہمیں اسلام کہتا ہے، جو ہمیں فطرت کہتی ہے، اچھا جو ہمارا تقاضا کہتا ہے، پھر ہم اسی طرف ہی آئیں گے۔ اس لیے کہ ہر چیز پر آپ کمپرومائز کر لیں، لیکن یہ جو ایک آپ کا فیملی سسٹم ہے، ایک خاندان ہے، اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بنیاد ہے انسانی معاشرے کی، یہ بنیاد ہے اخلاقی اقدار کی، یہ بنیاد ہے انسانی رشتوں کی، یہ بنیاد ہے انسانی معاشرے کو جنگل کے معاشرے سے جدا کرنے کی۔ اگر یہ چیز ہی آپ ختم کر دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگرچہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم ان مسائل پر جتنی جلدی اوور کم کر لیں اور اپنی زندگی کو ایک نظم اور ضبط میں لے آئیں اور اپنی اقدار اور اپنے دین کو کبھی نہ چھوڑیں اور یہ ذہن میں رکھ کر ہم آگے بڑھیں تو یہ ہے کہ ہماری جو 1-2 صدیاں یہ ضائع نہیں ہوں گی، اور جو اس میں تنزل اور زوال اور اخلاقی حوالے سے جو انتشار پیدا ہونا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کی جو نتائج پھر پیدا ہوں گے وہ پھر آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب ناظرین کی طرف سے بھی ایک سوال ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کسی شخص کا جو خود کا اقرار ہے، قول ہے، وہ اس کے مسلم ہونے کے لیے یا نہ ہونے کے لیے دلیل ہے یا اس کے لیے مزید بھی کچھ ڈاکومنٹیشن یا باقی چیزوں کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے؟ دیکھیے جو شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے نا، یعنی اسلام کیا ہے؟ وہ اظہار کا نام ہے نا جی، اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے۔ تصدیق بالقلب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دل کی تصدیق اور دل کا ایمان ماننا جو انسا ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، کوئی شخص کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو۔ اس کے کہنے کا ہی ہم کو اعتبار کرنا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہ انہی پھر قوانین کا اور پھر انہی ضابطوں کا پابند ہوتا ہے کہ جو ضابطے ایک اسلامی معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کے حقوق بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں، پھر اس کے فرائض بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مطلب کسی دوسرے مذہب سے جو ہے نا وہ اسلام کو قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال میں پھر ریاست بھی ڈاکومنٹیشن مانگتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ تو آپ کے اپنے تمدنی حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جیسے دنیا کے حالات ہوتے ہیں، پہلے دنیا میں پاسپورٹ نہیں ہوا کرتا تھا، آئیڈینٹی کارڈ آپ کا نہیں ہوا کرتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، نکاح فارم تک نہیں ہوتا تھا، یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہوتے تھے۔ لیکن اگر آج ایسی کوئی صورت ہے تو وہاں پر پھر اگر اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس چیز کو مینشن کرنا ہے تو پھر وہاں پر مینشن کیا جاتا ہے۔ ناظرین بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب ہم اپنے ناظرین کے سوالات کو لے رہے تھے۔ اگلا سوال ہے جی، وہ کہتے ہیں جی میرے والد صاحب کا جو دل ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ تقریباً کافی حد تک بند ہو چکا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے 30% بند ہو چکا ہے یا 30% کام کر رہا ہے، تو کوئی آیت ایسی بتا دیں جو دل کے علاج کے لیے ہم پڑھ سکیں۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے تو وہ ہماری زندگی میں روشنی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے، لیکن بہرحال اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں سورۃ الرحمن سنائی جاتی ہے، اس سے تھیراپی ہوتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ مریض
بہتری کی طرف آئے ہیں۔ تو اگر یہ صاحب جنہوں نے پوچھا ہے، اگر یہ سورۃ الرحمن اپنے والد صاحب کو سنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ آمین۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز اسی سے متعلق میرے ذہن میں بھی ایک چیز آ رہی ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں ڈسکس کی جاتی ہے، ہم بھی جب نوجوانوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو دل کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن میں ہے۔ اور جب ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ یہ میوزک سن رہے ہو تم، یہ جو تم موسیقی سن رہے ہو، یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، اس کے بجائے تم قرآن سن لو، اس کے بجائے تم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی لیکچر سن لو، تو وہ تمہیں زیادہ اطمینان اور سکون دے گا۔ لیکن کئی نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اطمینان نہیں آتا، یعنی ہم موسیقی سنتے ہیں تو ہم زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو ان کا پھر یہ کنسرن ہے کہ کیا وہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں کوئی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جس کیفیت اور حالت میں ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے، اپنی بات کہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سے اور اس کے علاوہ حدیث ہے، دوسرے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اطمینان، جیسے قرآن پاک نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں ایک تو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کو کسی چیز کے مقابل میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو دوسرے کے مقابل، قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو اس کی حیثیت ہے یہ بہت بلند ہے، بے شک، اور اس میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ اس سے اطمینان قلب انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کو پھر میوزک یا اس طرح کی چیزوں کے مقابلے میں کہنا یا پیش کرنا، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرا جس حالت میں ہیں آپ اس کو اس حالت سے نکالیں، تاکہ جو لذت آپ کو قرآن سے حاصل ہو رہی ہے وہی لذت، وہی سرور اس کو بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ وہ جس مقام پر ہے اس مقام پر اگر آپ بھی ہوتے تو آپ بھی اسی طرح کا جملہ بولتے۔ بالکل بالکل۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اکثر اگر قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، تو وہ باقیوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، پلیز ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ غلو اور مبالغہ میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو مبالغہ ہے کہا جاتا ہے اردو ادب میں کہ یہ کم درجے کی شدت ہے اس میں، اچھا، مبالغہ میں، یعنی آپ کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یہ مبالغہ ہے۔ مبالغہ سے آگے جو ہوتا ہے وہ غلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلو ہم اپنی یعنی دینی اصطلاح میں بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں بھی غلو سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو، جی، اہل کتاب کو، کہ غلو نہ کرو۔ اب غلو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو مقام ہوتا ہے نا، دین جو مقام بتاتا ہے، دین میں جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کو اس کی حیثیت سے بڑھا دینا، یہ غلو ہوتا ہے۔ ہمارے اردو ادب میں مبالغہ اور غلو کے علاوہ ایک اور بھی اصطلاح استعمال ہوتے ہے، اس کو اغراق کہا جاتا ہے۔ وہ اغراق اس سے بھی اگلا قدم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایسی بات کہتا ہے کہ جو وہ غلو سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی مثال کے طور پر غالب کو اگر آپ پڑھیں تو وہ عدم کی بات کرتا ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں عدم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اب وہ جو عدم ہے، عدم کے بعد ہے کیا کہ جس سے آگے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کے بالکل برعکس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کو پھر وہ اغراق کے معنی میں اردو ادب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے کہا تو مبالغہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں تو مبالغہ ہم کہتے ہیں کہ یار مبالغہ نہ کرو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے یار غلو نہ کرو، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے۔ تو غلو جب دین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جتنا اللہ کا حکم ہے اتنی بات ماننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں شعراء ہیں یا خطباء ہیں وہ اپنی جو ہے نا تقریروں کے اندر کر جاتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، وہ تو اس کے لیے تو ہم تعلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کئی دفعہ شعراء اپنی شان اور اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کو پھر ہم اردو شاعری میں ہم تعلی اس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ آپ نے شاعری کا ذکر کیا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے اکثر لوگوں کی جانب سے کہ شاعری جو ہے وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، شاعری بذات خود اٹ سیلف اسلام میں ممانعت اس کی نہیں ہے۔ اچھا،
اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں جس کا غلط تصور قائم ہو گیا اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، جی ناجائز ہے۔ اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ استعمال غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے۔ اگر استعمال غلط ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ استعمال اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف دین ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ شاعری پر دیکھ لیں، اگر شاعری، چونکہ عرب کے معاشرے میں جب شاعری ہوتی تھی فحش شاعری ہوتی تھی، عورتوں کے اعضاء پر شاعری کی جاتی تھی اور علل اعلان کی جاتی تھی، میلوں میں کی جاتی تھی۔ اب بھی اگر آپ عربی ادب اٹھا کر دیکھ لیں، سبع معلقات ہے، دیوان حماسہ دیکھ لیں، دیوان متنبی لے لیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب جو ان سی ہیں شاعری کی، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آج بھی یہ کلام ملتا ہے ہمیں۔ تو اس چیز سے اسلام نے ممانعت کی تھی، کیونکہ اخلاق اور کے خلاف جو معاملات ہوتے ہیں، جو فحش گوئی ہے، فحاشی ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو باقی شاعری اسلام میں ممنوع نہیں ہے، اگر اچھی شاعری ہے۔ ہمارے علامہ اقبال نے شاعری کی ہے، الطاف حسین حالی نے شاعری کی ہے، علامہ شبلی نے شاعری کی ہے، اور بہت سے ہمارے شعراء اور علماء نے شاعری، علامہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے شاعری کی ہے، بڑے علماء نے اور شعراء نے شاعری کی ہے۔ تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل وہ چیز ہے کہ جو اس میں بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ جی اچھا، ایک اور اصطلاح ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، طریقت اور شریعت۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، شریعت تو ہم دین کو کہتے ہیں، جو اللہ کا دین ہے وہ شریعت ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی، قرآن پاک نے سورۃ الشعراء میں اس کو بیان کیا۔ اور باقی جو طریقت ہے یہ اصل تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جو اہل تصوف نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شریعت اگر ظاہر کا کہتی ہے، مثال کے طور پر نماز کا شریعت کہتی ہے، تو طریقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نماز میں اخلاص کو پیدا کریں، تقویٰ کو پیدا کریں۔ یہ دونوں چیزیں اہل تصوف کے ہاں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شریعت اور جو طریقت ہے یہ بھی شریعت ہی کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ خیر، یہ علم تصوف میں ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں طریقت کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن منہاج کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ طریقہ کا ٹھیک۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اکثر شیطانی وسوسوں کا بھی سامنا رہتا ہے، تو میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں جو بھی تخریب یا فساد جو بھی آپ میں جنم لیتا ہے، تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ جی، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ صحیح رخ پر کام نہ کریں، آپ اپنی شخصیت کو امپروو نہ کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان نہ بنائیں، آپ معاشرے میں اصلاح کے بجائے بگاڑ کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ تو وہ ایک تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیطانی یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، انسان میں بدظنی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، دوری کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ شیطانی وسوسوں سے ہی اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ رکھے اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے، تو بہت انسان یعنی اس بات کی گنجائش ہے اور امکان ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو باہر لا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے جب ہم سے غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم کسی نہ کسی طرح آ جاتے ہیں۔ تو شیطان کے بہکاوے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں کہتا جی کہ آپ یہ غلط کام کریں۔ شیطان بھی کوئی توجیہ کرے گا، کوئی جسٹیفیکیشن کرے گا، کوئی آپ کو مختلف صورتیں بتائے گا، طریقے بتائے گا، پھر آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے، جو علم یقینی ہے، جو حقیقت ہے، جو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں۔ جو اللہ کی وحی آپ سے کہتی ہے آپ اس کو مانیں۔ باقی جو اس طرح کے اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے، جو انسان کو شیطان کی طرف سے بہکایا جاتا ہے اور انسان کو راہ حق سے دور کیا جاتا ہے، وہ سارا علم اور سب کچھ جو سا ہوتا ہے نا وہ ظن پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ تو جب آپ علم یقینی کی طرف، علم حقیقی کی طرف، آپ وحی کی طرف آتے ہیں
اور جو خدا نے آپ کو ذرائع دیے ہیں علم کی، جب آپ اس کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ شیطان سے دور ہوتے ہیں اور پھر رحمان کے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شارق، آپ سوال کر رہے تھے۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جس خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے خدا پر کیسے ایمان لایا جائے، تو کیا یہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ درست ہے؟ دیکھیے، بہت کچھ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے جو بن دیکھا ہوتا ہے، انسان نے اس کو نہیں دیکھا ہوتا لیکن انسان اس کو مانتا ہے۔ اب تو سائنس نے ایسا بہت کچھ ایجاد کر دیا یا ڈسکور کر دیا، یا سائنسی اکتشافات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں۔ اب مختلف وسائل سے، ذرائع سے ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو بہت کچھ ایسے حقائق انسانی زندگی میں ہیں جن کو انسان مانتا ہے اور بن دیکھے مانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا، وہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا کا معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انتہاؤں کی انتہا وہ خدا کی ذات ہے، یعنی آپ کی زندگی، ہماری زندگی کا جب اختتام ہوگا تو اس کی آخری حد پہ، کونے پہ خدا موجود ہے۔ تو خدا کا جو معاملہ ہے، قرآن مجید نے بھی اس کے لیے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے ہم انویزیبل ہم کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ تو اس لیے بہت سے حقائق ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، تو ہم اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، قرآن مجید نے بیان کیا اور حدیثوں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، وہ اس کی شان کے لائق جو ہوگا وہ ہمیں دکھائے گا کل قیامت کے دن، تو سب حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ ویسے تو قدرت کے مظاہر بھی کافی ہیں اللہ پر یقین کے لیے، لیکن اس وقت اور کیا کیا جا سکتا ہے ایسا کہ جس سے ہمارا اللہ پر جو ایمان ہے وہ مزید پختہ ہو سکے؟ انسان اپنی ذات پر غور کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن نے کہا کہ تمہارے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ تو اگر انسان اپنی ذات کا، اپنے وجود کا بھی تجزیہ کرے، انالیسس کرے، اپنے اوپر غور و فکر کرے، یہ اتنی بڑی ایک حقیقت ہے، یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے انسان کا اپنا وجود اور جسم۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ خدا کو ماننے کے لیے مزید کچھ ادھر ادھر وہ جھانکے یا ادھر ادھر دیکھے۔ وہ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو نوازتا کیوں نہیں؟ یعنی کہ اگر میں کہوں تو ان پر رحمت کیوں نہیں برساتا؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں، یعنی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقام اور مرتبہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی عطا کیا، سلطنت عطا کی، بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ ہمیں جو بنیادی بات سمجھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ساری زندگی مطمئن نہیں ہو پاتے، ہم کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی تنگ دستی ہے، خواہشات بھی پڑتی جاتی ہیں، خواہشات بھی ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے۔ پھر یہ کہ انسانی زندگی میں سارا کچھ اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایک طرح سے انسان کی زندگی نہیں گزرتی۔ اب یہ پورا جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے وہ ہے ہی آزمائش پر۔ ہاں، اگلی زندگی اور اگلی دنیا جو ہے وہ پرفیکشن ہے، اس میں وہ انسان کو جو بھی عطا کیا جائے گا وہاں پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، سکھ اور سکھ ہی ہے وہاں پر، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس دنیا کا جو نظام ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ اللہ نے کس بنیاد پر اور کیسے اس کو تخلیق کیا۔ مولانا صاحب، جو اگلی آپ نے کہا کہ زندگی ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وہ ابدی ہے؟ یعنی اس کے بعد پھر دوبارہ سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب آخرت کا معاملہ ہو جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی اس کو جگہ پہ زندگی عطا کرے گا اور وہیں خدا کی بنائی ہوئی جنت میں انسان رہے گا، جو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے اور حدیث سے
یعنی اس کے بعد پھر فنا نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، پھر وہ پھر ہمیشگی ہے، ہمیشگی ہے پھر اس کو۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے ابھی آزمائش کی بات کی، تو یہ آزمائش جو ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، تو ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ کئی میدان میں ہم سے آگے ہیں، تو وہ تو آزمائش میں نہیں نظر آتے۔ دیکھیے یہ ایک خام خیالی ہے، اچھا، بے وقوفی ہے اس طرح خیال کرنا کہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا صرف مسلمان ہونے کے ناطے اور کلمہ پڑھ لینے کے ناطے ہم دنیا کے سارے میدانوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے ایک عمومی اصول اور ضابطہ قائم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو قومیں محنت کرتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، جو قومیں غور و فکر کرتی ہیں، وہ دنیا میں آگے بڑھتی ہیں۔ وہ اخلاقی ضابطے اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ قومیں آگے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو پیمانہ ہے، کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اقوام میں تفریق کرے کہ چونکہ یہ ماننے والے ہیں، بے شک ان کا عمل جیسا بھی ہے، برا ہے، اچھا ہے، یہ کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے، گھر پڑے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، تو میں ان کو نوازتا رہوں گا۔ تو یہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس سوچ اور فکر کا قرآن پاک نے رد کیا ہے۔ اور خاص طور پر جو گزشتہ اقوام تھی جن کا یہی خیال تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولادیں ہیں اور ہم گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم بخشش ہماری ہو جائے گی یا ہم بخشے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید نے اس چیز کو رد کیا ہے۔ قرآن نے جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے ترقی کا، عروج کا، وہ علم ہے اور وہ اخلاق ہے۔ یہ بنیادی چیز ہیں، جو قومیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت تمیم داری سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے، بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے، بے شک دین خیر خواہی کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے امام سے مراد یعنی جو بڑے ہیں مسلمانوں کے، وہ پیشوا ہیں، حکمران ہیں، سربراہ ہیں، ان کے ساتھ، اور پھر عام مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور پھر خیر خواہی کس کے ساتھ؟ یہ آپ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی۔ ناظرین کرام، یہ اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، اور نمبر اس کا ہے 1536۔ سنن ابی داؤد جو صحیح ستہ کی حدیث کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس میں سے یہ حدیث میں نے نقل کی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔